खुदावन के नाम की इज्जत हो, खुदावन के नाम की सताइश हो और खुदावन के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज जिस पर हम बात करेंगे, टॉपिक इसका कुछ यूं है, जो बोगे सो वही काटोगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आप खुदावंद के जिंदा कलाम से बरकत पाएं, तो नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इस बरकत को दूसरों तक पहुंचाने का सबब बने। इसको आगे शेयर करें। हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, जैसा कि हमारा टॉपिक है, जो बोगे सो वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा आपके साथ किया जाएगा। अजीजों, याद रखें कि प्रभु यीशु जब पहाड़ी वाज कर रहे थे, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी आयत नंबर जो है हम 12वीं को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि नबियों और तौरेत की तालीम यही है। ये खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ी वाज कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे फरमाया कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ किया करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। याद रखें कि जिंदगी का मालिक यीशु जो फरमाता है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि तौरेत की तालीम क्या है और नबियों की तालीम, जो नबियों के सहाइफ हैं, उनकी क्या तालीम है। याद रखें कि जो पहली 5 किताबें हैं, ये मुकद्दस मूसा की मार्फत मिली और इसको हम तौरेत कहते हैं। और अगली जो 5 अंबिया अकबर पर किताबें नाजल हुई, वो 5 जो हैं वो बड़े अंबिया कराम पर बड़ी किताबें, और फिर इसी तरह से 12 किताबें जो हैं वो अंबिया असगर पर नाजल हुई। इन सारी किताबों का जो मजमुआ है, जो इन सारी किताबों का खुलासा है, जो इन सारी किताबों का हमें निचोड़ नजर आता है, वो तौरेत की किताब में है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। मैं इस आयत की कुछ जो तफसीर है, मैं बाइबल के पुराने अहदनामा में से करना चाहूंगा। जब अब्राहम के बेटे इसहाक के जिंदगी के अयाम जो उसने जान लिया कि अब थोड़े रह गए हैं, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसू को बुलवाया और उससे कहा कि मेरे बेटे, तू जा और तू शिकार ले और उसको मेरी पसंद के मुताबिक बना, ताकि जब मैं उसको खाऊंगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा। बाइबल में यह चीज लिखा है कि इसहाक जो था वो अपने बड़े बेटे ईसौ से प्यार करता था,
اور جو ربکا تھی وہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب سے محبت کرتی تھی. سو جب اس نے یہ سنا کہ یہ ساری برکت تو یسوع کو ملنے والی ہے تو اس نے نہ چاہا اور اپنے بیٹے یعقوب کو بلایا اور اس سے کہا میرے بیٹے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو برکت ہے وہ تجھے ملے. یاد رکھیں یہ کون سی برکت کا ذکر ہو رہا ہے جو وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے یعقوب کو یہ برکت ملے. حالانکہ ابراہم کو برکت ملی, پھر اسحاق کو برکت ملی, اور وہی برکت اب یعقوب میں وہ ٹرانسفر کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسحاق اپنے مرنے سے پہلے اپنی برکت جو ہے وہ یعقوب کو دے. یہ اسی برکت کی بات ہو رہی ہے کہ آگے یعقوب کے نسب نامہ میں سے خداوند یسوع مسیح جنم لیتا ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے. اور اسی نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. یہ اس برکت کی بات کرتی ہے اور وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے میرے بیٹے تو ریوڑ میں جا اور وہاں سے بکری کے 2 بچے جو ہیں وہ لے آ تاکہ میں اسے تیرے باپ کی پسند سے بناؤں اور وہ اسے کھائے اور وہ تجھے برکت دے. یعقوب کا ذرا جواب ملاحظہ کیجئے. اس نے کہا ماں اگر میں نے اپنے باپ کے پاس یہ کھانے کو لے کے گیا اور اس نے مجھے پہچان لیا تو کہیں وہ برکت کی جگہ مجھے لعنت نہ دے دے. حالانکہ یاد رکھیں کہ یسوع نے اپنے بڑے ہونے کا حق, پلوٹے ہونے کا حق آلریڈی یعقوب کو اس نے بیچ دیا تھا. سو موسوی شریعت کے مطابق جو پلوٹا ہے وہ 2 حصوں کا مالک ہوتا ہے اور باقی جو اولاد ہوتی ہے اس کو 1 حصہ ملتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ سے کہتا, اپنی ماں سے کہتا اگر میرے باپ نے مجھے لعنت کر دی. اس نے کہا ایسا نہیں, تو جا. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ریوڑ میں جاتا ہے, وہ بکری کے بچے لے کر آتا ہے, اس کی ماں اس کو پکاتی ہے اور پھر کچھ اس طرح سے اس کے جسم کے اوپر اس کو لپیٹ دیتی ہے اس کی کھال کو کہ اگر اس کا شوہر اسحاق اس کو اپنے پاس بلائے یا اس پر ہاتھ رکھے تو وہ اس کو یسوع جیسا لگے, کیونکہ یسوع کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے. سو ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا, جو بو گے سو ویسا ہی تم کاٹو گے. سو یاد رکھیں یعقوب نے وہ کھانا لیا اور اپنے بھائی کے کپڑوں کو پہنا اور اپنے باپ کے پاس چلا گیا. اور اس کے باپ نے جب اس کو اپنے پاس بلایا, اس کے کپڑوں کی مہک لی تو اس نے کہا آواز تو یعقوب کی ہے لیکن آنے والا جو ہے وہ یسوع ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ نے جب وہ کھانا کھایا تو اسے برکت دی. میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا باب 27 اور آیت جو ہے وہ 26 سے 29 تک ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے. قومیں تیری خدمت کریں. ہم چاہیں گے کہ ہم ایک آیت اور پیچھے پڑھیں. 28ویں آیت میں لکھا ہے خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فرابی
اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے، قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکے، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں، جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھ کو دعا دے وہ بابرکت ہو۔ ہاللویا۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ اسحاق نے اس کو برکت دی کہ تیری ماں کی اولاد سے تیرے جو بھائی ہیں وہ تیرے غلام ہوں گے، جو تجھے برکت دے گا وہ برکت ہوگا، جو تجھ پر لعنت کرے گا وہ لعنتی ٹھہرائے گا۔ سو جب وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اسحاق اس کھانے کو جب کھاتا ہے تو وہ اس کو برکت دیتا ہے، اور وہ جیسے ہی برکت لے کر باہر نکلتا ہے تو اس کا بھائی عیسو آ جاتا ہے، اور اس کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کے بھائی نے دھوکے سے اس کی برکت کو لے لیا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے دن قریب ہیں، جب میرا باپ مر جائے گا تو میں یعقوب کو بھی مار دوں گا۔ لیکن جب یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے، اس بات پر وہ چرچا کرتے ہیں، وہ اس بات پر رضامند ہوتے ہیں کہ یعقوب کو اس کے ماموں لابن کے پاس بھیج دیا جائے۔ جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ میرے یسوع نے پہاڑی واز پر کہا، اور انہوں نے کہا کہ توریت کی تعلیم اور نبیوں کے صحائف اسی پر مشتمل ہے۔ سو یاد رکھیں، یعقوب نے برکت کو حاصل تو کر لیا، اور وہ جب لابن کے پاس پہنچا اور اس نے اس کے ہاں کام کرنا شروع کیا، اس کی غلامی کرنا شروع کی، اس کے گلے کو جب چرانا شروع کیا، تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی بیٹی راخل کو میرے ساتھ بیاہ دے۔ تو لابن نے کہا کہ تو 7 سال تک میری غلامی کر، تو میں اپنی بیٹی راخل کو تجھے بیاہ دوں گا۔ سو وہ 7 سال لگاتار اس کی غلامی کرتا رہا، اس کے غلے کو چراتا رہا۔ یاد رکھیں کہ آج کے مطابق اگر ایک دن کی جو مزدوری ہے اس کے مطابق اس نے 7 سال اس کے ساتھ اس کے بکریوں کو، اس کی بھیڑوں کو، اس کے غلے کو اس نے چرایا، اور پھر اس کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے صبح میں کہ اس کی بیوی تو راخل نہیں بلکہ لیا ہے، تو وہ اپنے ماموں کے پاس دوڑا چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یاد رکھیں، جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اس نے برکت کو دھوکے کے ساتھ لیا، اور جب وہ لابن کے ہاں ٹھہرا تو لابن نے اس کے ساتھ دھوکا کیا، اور 7 سال تک اس سے مزدوری کروانے کے بعد راخل نہیں بلکہ لیا اس کے ساتھ بیاہ دی۔ اس نے کہا کہ میں تو راخل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا 7 سال اور میری غلامی کر۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے 7 سال اور غلامی کی، اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی لابن کی جو راخل ہے اس کو شادی جو ہے یعقوب کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ لابن اور یعقوب کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ اگلے 6 سالوں میں اس کے درمیان جو معاہدہ طے ہوتا ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے 10 سال تک اس نے 6 سال تک اس نے
محنت کی، مزدوری کی، اس نے اس کو 10 دفعہ بدل دیا. اس کے ساتھ جو عہد تھا اس نے اس کو توڑ دیا اور اس کی مزدوری کو بدل دیا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. جب وہ اپنے بچوں کو لیتا ہے اور وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں یعقوب کے جو بیٹے ہیں وہ جب اپنے وہاں پہنچتے ہیں، اپنے جو ان کی زمین ہوتی ہے، جو ان کا گھر ہوتا ہے، جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یعقوب کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی بھائی یوسف کے بارے میں اپنے باپ یعقوب کو آ کے کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا بیٹا کسی جانور نے اس کو ہلاک کر دیا، اب ہم میں سے نہیں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے یوسف کو بیچ ڈالا ہے، لیکن انہوں نے یعقوب کے ساتھ دھوکہ کیا. ایسے ہی جیسے یعقوب نے اپنے باپ اسحاق کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس نے اپنے باپ سے دھوکہ کیا، اس کے بچوں نے اپنے باپ سے دھوکہ کر دیا. کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بیج بو گے ویسی فصل کو کاٹو گے. کیونکہ اس نے اپنے باپ سے دغا کیا، اس کے بچوں نے یوسف کے معاملے میں اپنے باپ کے ساتھ دغا کیا. یاد رکھیں عزیزوں، جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں. جیسے میرے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جو تیرے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. کیونکہ نبیوں کی تعلیم اور توریت کی تعلیم یہ ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم ان کے ساتھ کرو. اگرچہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور ہمیں ان کی طرف سے کوئی ریوارڈ نہیں ملتا تو یاد رکھیں اگرچہ دنیا میں ہمیں کسی سے کوئی انعام یا کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے دیکھو میں بادلوں کے ساتھ آنے والا ہوں اور ہر ایک کے لیے میرے پاس اجر موجود ہے. ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ یہ سوچ کر چلنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. اور پھر اگر دنیا میں ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں ملتا تو ہمیں خداوند یسوع مسیح جو بہت جلد آنے والا ہے اس نے کہا ہر کام کے موافق میرے پاس اجر موجود ہے. ہمیں اس اجر کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ دنیاوی اجر کو ہم پا سکے. عزیزو، اس آیت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.